नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज जवाब चाहिए प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। एक्सक्लूसिव एक मेहमान है हमारे पास पहले सेगमेंट के लिए, फैसल सालेहात, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, साबिक वफाकी वज़ीर तजारत, साबिक वफाकी वज़ीर तामीरात, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। आपका शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरी आवाज़ आ रही है फैसल सालेहात साहब? जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है जी। अच्छा सर, मैं अपने सवाल की इब्तिदा यहाँ से करता हूँ कि इस वक्त मुल्क में एक हाइब्रिड निज़ाम है, और हाइब्रिड निज़ाम ज़ाहिर है आप समझते हैं सर कि ना यहाँ मुकम्मल तौर पर जमहूरियत है, मिक्स ये निज़ाम चल रहा है। और ये हुकूमत के कई अहम वज़रा ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इस वक्त मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है। आपसे सर इस सिलसिले में जो सवाल है वो ये है कि क्या मुल्क में जो हाइब्रिड निज़ाम है में इसकी इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है, एक, और दूसरा क्या ये निज़ाम कामयाब आपको न होता हुआ नज़र आ रहा है सर? शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं इसका जवाब आपको इस तरीके से देना चाहूँगा कि आपकी माशाल्लाह बहुत गहरी तहकीक अपनी भी है। मेरा आपसे एक इसी हवाले से काउंटर क्वेश्चन होगा डॉक्टर साहब कि 1947 से लेके आज 2005 का साल ख़त्म होने को आ रहा है, मासिवाय 72 से लेके 77 जुलाई तक मुझे एक SG-25 जी, मुझे ऐसा आप दौर बता दें जहाँ पे इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम ना रहा हो। मुझे एक ऐसा दौर बता दें आप। अब यहाँ पे कोई अपने मुंह से बोल दे हाइब्रिड निज़ाम, वो तो नहीं होता ना कि अपने मुंह से कोई वज़ीर या कोई एहलकार बोल दे तो अब हाइब्रिड निज़ाम होता है। हाइब्रिड निज़ाम तो वो होता है, या उसको आप कहते हैं या वो उस तरह चलता है जिसके सारे कैरेक्टरिस्टिक, उसके सारे डायनामिक्स उस हाइब्रिड फ़िलासफ़ी को पूरे करते हों। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। हमारा मुल्क तो ऑलमोस्ट 90% जो उसकी एग्जिस्टेंस है यही निज़ाम रहा है। आप उसको नाम जो भी देना चाहें, आज नई इस्तिलाह आपने हाइब्रिड दे दी है। कई दफ़ा पे कहा करते थे, कई दफ़ा कुछ और कहा करते थे, मुख्तलिफ नामों से ये निज़ाम चला आ रहा है। और मैं आपको यहाँ पे अपने तजिए के हिसाब से, मैं कोई वो ज्योतिषी तो हूँ नहीं, ना ही कोई नजूम ही हूँ, सिर्फ अपने एक सियासी तजिए और सियासी एक्सपीरियंस की बना पे आपको मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जिस तरह का निज़ाम इसको चल रहा है, मुझे आने वाले कई दहाइयों में मुझे यही निज़ाम चलता हुआ नज़र आ रहा है, इर्रेस्पेक्टिव कि यहाँ पे कौन सी जमात उस वक़्त पावर में हो या पावर शेयरिंग में हो। तो ये मुख्तसर से मेरा जवाब है आपको इस सवाल का जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अगर आप ये कहते हैं कि ये काफ़ी अरसे से यही निज़ाम चल रहा है, बहरहाल हमें तो ये भी कहा गया है कि जनाब इस मुल्क में जमहूरियत रही, शायद 2000 आपके शुरू में जब बेनज़ीर साहिबा आई, 1988 का इलेक्शन हुआ, थोड़ी देर के लिए जमहूरियत रही, फिर जमहूरियत नहीं, जमहूरियत को गिरा दिया आपके मार्शल्लाह से मिलकर, फिर एक और जमहूरियत आ गई, फिर उसे भी जमहूरियत ने गिरा दिया, दूसरी जमहूरियत आ गई। बहरहाल ये खेल चलता रहा, लेकिन कहा जाता है कि जनाब 2008 के बाद 2013 तक मुकम्मल तौर पर शायद जमहूरियत रही, और 2013 से 2018 तक भी जमहूरियत रही। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर आपकी बात से तो ये लगता है कि पाकिस्तान में कभी भी जमहूरियत नहीं रही, या तो हाइब्रिड निज़ाम रहा। अब सर आपसे एक सवाल है जो बहुत ही अहम है, अगर मैं मौजूदा इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम को ही ले लूँ तो इसकी नाकामी का ज़िम्मेदार कौन होगा, या इसकी कामयाबी का ज़िम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? एक तो मैंने आपको ये वाज़ह कर दिया डॉक्टर साहब अपने जवाब से, जो मैं समझता हूँ, जो मेरा तज्ज़िया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। आपने 1988 की बात की, मैं उस हुकूमत में का बड़ा अहम
حصہ رہا ہوں کہ اس ماسوا 72 سے ذوالفقار علی بھٹو شہید جب وزیر اعظم تھے ان کے دور کے علاوہ یہاں پہ کوئی 100% جس کو آپ صحیح پارلیمانی جمہوری فلسفی کہتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں قائم رہی۔ اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ جی اس کا ذمہ دار کون ہے یا اس کا قصوروار کون ہے؟ کوئی قصوروار دیکھیں، ہم یہاں پہ اسکیپ کوٹس ڈھونڈنا شروع کر دیں تو آج کے حالات میں جس قسم کی انتہا کی پولرائزیشن ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں اور صاف ظاہر سیاست میں تو ہے ہی ہے، تو ہر کوئی اپنے طور پہ الف دال جیم اے بی سی ڈی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، لیکن اس کا مورد الزام کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا نظام ہے۔ جب سے ہمارا ملک ہمارے وجود آیا ہے، ایک آپ کو میں اور بھی یہاں پہ عرض کر دوں ڈاکٹر صاحب، میرے نزدیک ہم جو مرضی بیٹھ کے اپنا وہ اصطلاحیں نکالتے رہیں، ہم اپنی طور پہ جسٹیفائی کرتے رہیں ہر چیز کو۔ ہمارے ہاں پاکستان ایک ایسنشلی ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، اور وہ کیوں ہے اس کی بنیاد ایک بڑی کلیئر وجہ اس کی ہے۔ ہمارے دونوں نیبرز جو ہیں، میں آپ کو چھوٹی سی بات کروں گا، آپ کے وقت کم ہے اس لیے، ہمارے ایسٹ میں ہندوستان ہے اور ہمارے نارتھ میں یا ویسٹ میں ہمارا وہ افغانستان ہے۔ دونوں نے پاکستان کو یا پاکستان کے وجود کو قبول نہیں کیا، دونوں نے، اور ایک لمبی ہسٹری ہے اس کی۔ آپ بے پناہ سینکڑوں پروگرام آپ بھی اور دوسرے بھی ٹی وی پہ ہوتے رہے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو اور اتنے بڑے چیلنجز ہوں سیکیورٹی کے پاکستان کو، پاکستان کی اپنی ایگزسٹنس کو، وجود کو، تو لہا محالہ ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہی کوالیفائی کرتے ہیں اس لحاظ سے۔ لہٰذا ہم انہی پیرامیٹرز پہ چل رہے ہیں جہاں پہ ایک بڑا کلیدی کردار ہے پاکستان میں۔ اور اگر آپ مجھ سے فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر آپ پوچھیں کہ اس میں قصوروار کون ہے، تو میں قصوروار تو نہیں کہوں گا، لیکن جمہوریت کو مضبوط ہونے میں ہمارے سیاسی جماعتوں کے نظام کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے۔ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، آپ نے سینکڑوں پروگرام کیے ہیں، باقی ٹی وی والوں نے بہت سارے کیے ہیں، ان میں ہماری سیاسی جماعتوں میں آپ کو کہیں جمہوریت نظر نہیں آتی۔ کہنے کو سب کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت ہیں، ہم جمہوریت بلیو کرتے ہیں۔ ہمارے جو 3 4 5 6 مین اسٹریم سیاسی جماعتیں ہیں، آپ خود اس کا تجزیہ کر لیں، آپ کو کتنے اس میں جمہوریت نظر آتی ہے، چاہے حکومت میں ہو یا اس وقت وہ اپوزیشن میں ہو، یا ماضی میں حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر واقعی اس ملک میں یہ سیکیورٹی کنٹری بن چکا ہے، اور آپ نے جیسے بتایا ہے کہ جی ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، اور انہوں نے پاکستان کو کبھی قبول نہیں کیا ہے، تو میرا جو بیسک سوال ہے سر، کیا بہتر نہیں ہے کہ یہ جو سو کالڈ سیاسی جماعتیں ہیں جن کا کوئی کردار نہیں ہے، جو بیسیکلی جمہوریت سے بہت دور ہیں، اور ان کے رشتہ دار بیٹا بیٹی یہ آ جاتے ہیں سیاست میں اور نااہلیت نظر آتی ہے، تو بہتر نہیں ہے سر کہ یہ جو نعرہ لگ رہا ہے کہ چہرے نہیں نظام کو بدلا جائے، تو ایسا نظام لایا جائے جس میں ٹیکنوکریٹ، جو ریلیٹڈ اہلیت کے لوگ پاکستان کے، جو اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم میں اور کرپٹ الیکٹرل سسٹم میں نہیں آ سکتے، ان کو براہ راست لایا جائے، حکومت ان کے حوالے کی جائے، یہ بہتر نہیں ہے سر؟ 2-3 چیزیں ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کے حوالے سے۔ پہلے تو آپ نے کہا کہ جی یہ سیاسی جماعتوں کو ہٹا کر ایک غیر سیاسی نظام لایا جائے، تو وہ ہمارے ملک میں آلموسٹ 55-60% جو ہماری جو یہ ایگزسٹنس رہی ہے، اس میں 55-60% ہمارا یہی نظام رہا ہے، جس کو آپ اس کو اتھارٹیرین کہہ لیں، اس کو آپ ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں، اس کو آپ مارشل لا کہہ لیں، جو بھی نام دے دیں آپ اس کو۔ اور دوسرا
آپ نے جو کہا نا یہ ٹیکنوکریٹ والی بات ہے. آپ نے کرپشن کو اور نااہلی کو جوڑا ہے صرف سیاسی نظام اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ. میں انتہائی ادب کے ساتھ آپ سے یہاں پہ ایگری شاید نہ کروں. ہر نظام جو ہوتا ہے اس میں قابلیت اور ایفیشنسی اور شفافیت کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں. صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں جہاں بھی یہ نظام رہے ہیں. ہمارے آپ ان ممالک کے نظام دیکھ لیں جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، جہاں پہ مکمل طور پہ آمریت ہے، وہاں بھی آپ کو شفافیت، کرپشن، اہلیت کے سوالات آپ کو اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ صرف ایک نظام تک یہ محدود نہیں ہے، شفافیت اور کرپشن. ٹیکنوکریٹس، اور میں ابھی ایک اور بات بھی کروں کہ آج کا ہمارا جو نظام چل رہا ہے، جو دنیا چل رہی ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کوئی اتنی ہائٹنڈ پولرائزیشن ہو چکی ہے ہر طرف کہ کوئی بھی آپ کو اپنے آپ کو نیوٹرل نہیں کہہ سکتا، چاہے ٹیکنوکریٹ ہو، چاہے اس کا تعلق کسی شعبے سے ہی کیوں نہ ہو. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ بات سے بات بڑھتی ہے، میں آپ کو ایک اور یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت، تو میں آپ سے اور آپ کے ذریعے آپ کے ناظرین سے یہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ والے ملک بھارت میں، ہندوستان میں جمہوریت ہے، کیا آپ کو وہاں پہ صحیح معنوں میں جمہوریت نظر آتی ہے؟ کیا وہاں پہ آپ کو تمام جو مکاتب فکر کے لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے حقوق ان کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کیا آپ کو وہاں پہ جمہوری اصولوں پہ چلتے ہوئے ان کی پارلیمنٹ نظر آتی ہے؟ کیا ان کی جوڈیشری آپ کو انصاف ہر طبقے فکر کو دیتے ہوئے نظر آتی ہے؟ اور آپ اس سے آگے چلیں جائیں، آپ امریکہ پہ چلیں جائیں، US پہ، وہاں کا جو نظام ہے، وہاں بھی تو الیکشن ہوتے ہیں نا، وہاں بھی ابھی الیکشن ہوئے ہیں. جتنی پولرائزیشن وہاں پہ ہے ان کے صدر کے متعلق وہاں پہ، تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے سوالات اٹھتے ہیں. آپ کوئی نظام پرفیکٹ نظام یہاں پہ نہیں ہے. ہم نے پاکستان میں دیکھنا ہے ہمیں نظام سوٹ یہاں کیا کرتا ہے. اور میں نے آپ کو جو سیکورٹی اسٹیٹ کی بات کی ہے اس لیے کی ہے کہ ہندوستان اور افغانستان پاکستان میں پچھلے کئی دہائیوں سے مداخلت کر رہے ہیں. پاکستان میں افراتفری، کیوس اور دہشت گردی کو فروغ دینے میں وہ یہاں پہ بے پناہ طور پہ یہاں پہ ان کی یہاں پہ انوالومنٹ ہے. اور پاکستان میں کوئی سویلین ادارہ یہاں پہ موجود نہیں ہے جو اس دہشت گردی کو، اس لا قانونیت کو، اس چیلنجز کو فیس کر سکے سوا ہمارے افواج کے. لہٰذا افواج کا ایک کلیدی کردار بنتا ہے اور انہی کی وجہ سے ان کی بے پناہ یہاں پہ آپ دیکھ چکے ہیں، قربانیاں ہیں، بے پناہ یہاں پہ شہادتیں ہیں، یہاں پہ ہمارے سویلین اداروں کے بھی ہیں. اس لیے فوج جو ہے وہ فور فرنٹ پہ ہے ہمارے اس سیکورٹی اسٹیٹ کے، اس پاکستان کو اس وقت موجودہ صورتحال میں قائم رکھنے میں، دائم رکھنے میں. ٹھیک ہے. میں سر شاید آپ کی ایک آدھ بات سے متفق نہ ہوں، اور وہ بات آپ نے بھارت کی جمہوریت کے حوالے سے کہی ہے. ان کا بھی الیکشن ہوتا ہے، 1.5 ارب کی آبادی ہے، کبھی ہمیں آواز نہیں آئی کہ جی وہ جو ہے دھاندلی ہو گئی ہے اور وہاں پہ الیکشن تبدیل ہو رہا ہے. حالانکہ مودی صاحب کے حوالے سے ابھی بہار کا الیکشن دیکھ لیں، یا آپ امریکہ گئے سر، آپ امریکہ میں آپ نے بھی نیو یارک کا الیکشن دیکھا کہ ایک مسلمان وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے جس کی مخالفت وہاں کی بڑے بڑے بزنس مینز، بہت بڑی بڑی کمپنیاں، امریکن پریزیڈنٹ جو دنیا کا پریزیڈنٹ ہے وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. لیکن وہاں اتنا فیئر الیکشن ہوا کہ وہ جو آپ کے شخص ہے مسلمان، وہ جیتتا ہے، وہاں کا میئر بنتا ہے. تو سر ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں اختلاف رکھتے ہوئے آپ سے. مجھے سر یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا؟ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام بالکل گل سڑ گیا ہے، کرپٹ ہو چکا ہے. بہت سارے لوگ جو بھی آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ پرائیویٹ کمپنی ہے، یہ کوئی آپ کے سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. تو کیا اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے فوج ایک بہت اہم حصہ ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اور جس طرح کی پاکستان کو چیلنجز ہیں، فوج کا بہت اہم کردار ہے. اگر یہ کردار ذرا سا بھی ہٹتا ہے تو پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے.
میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, پاکستان ایگری کرتا ہے, لیکن سر اس نظام کے حوالے سے اور یہ جو چہرے ہیں, جو پٹے ہوئے چہرے ہیں, جو مایوس چہرے ہیں 78 سال میں جنہوں نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا ہے, جن کے بیٹا بیٹی آ کر اس ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور یہ نظام انہی کو لے کے آتا ہے, تو کیا صرف نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے, چہرے وہی رہیں؟ کیا چہرے کو بدلنے کی ضرورت ہے, نظام وہی رہے؟ کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ نظام کو بھی سمندر برد کیا جائے اور ان چہروں کو بھی سمندر برد کیا جائے اور نئی جو ہے وہ روشن آنا چاہیے, جیسے دنیا میں لوکل باڈیز ہے, ٹریڈ یونین ہے, لیبر یونین ہے, اسٹوڈنٹ یونین ہے, اور آپ اس کے بڑے حامی رہے ہیں. جی سر, کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو آپ نے پہلے فرمایا, میں اس تھوڑا سا اس کا جواب دینا چاہوں گا. آپ نے کہا جی ہندوستان میں الیکشن ہوئے ہیں. آپ نے ہندوستان کے الیکشن ابھی جو بہار میں ہوئے ہیں, آپ نے ان کو نوٹ کیا ہے؟ الیکشن تو ہو گئے, وہاں کی جو اپوزیشن جماعتیں الیکشن سے پہلے کیا کہہ رہی تھیں کہ وہاں پہ کتنے بوگس ووٹرز جو ہیں ان کو بہار میں انتخابی فہرستوں میں شامل کیا گیا ہے, اور ان کی تعداد لاکھوں میں تھی. میں الیکشن پروسیس کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں, آپ جو کہتے ہیں جمہوری نظام کے تحت, ایک تو یہ الیکشن ہوئے ہیں, دوسرا میں نے بھارت کی آپ سے بات اس لیے کی تھی کہ جمہوریت میں ہر انسان, چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو, کسی فقہ سے ہو, کسی لسانیت سے ہو, کسی زبان سے ہو, کسی برادری سے ہو, سب کو برابر کے حقوق دیے جاتے ہیں. آج وہاں پہ ہندوؤں کے بعد سب سے بڑی وہاں پہ مسلمانوں کی وہاں پہ آبادی ہے. مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں سلوک کیا جا رہا ہے اسی جمہوری نظام میں کیا جا رہا ہے نا, تو کیا اس کو آپ جمہوریت کہیں گے؟ دوسرا میں امریکہ کی بات کروں گا. میں نے امریکہ کے الیکشن کے بارے میں قطعاً بات نہیں سر, کی. یہاں مسلمانوں کے آئین کے تحت ان کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں ملتا سر. وہ تو چلے ہندو ہیں جو مسلمانوں کو رائٹ نہیں دے رہے ہیں. ہم تو سر یہاں مسلمان ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس اپنے 98% لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں, ان کا خون چوس رہے ہیں, 2% کرپشن کر رہے ہیں, ہر طبقے میں موجود ہیں. کیا نہیں مانیں گے سر اب یہ بات؟ ڈاکٹر صاحب, ہر دور میں یہ ایسا ہوتا ہے, ہر دور میں ہوتا ہے. آپ آج کے دور کی بات نہیں کریں, ہر دور میں ایسا ہوتا ہے. آپ نے امریکہ کی, میں تھوڑی سی اس میں کمپلیٹ کر لوں. میں نے نیو یارک الیکشن کی بات نہیں کی. ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن وہاں پہ صدر بنے, اس کے بعد امریکہ کے نظام کو آپ حال اس کا دیکھ لیں. ہر اسٹیٹ میں وہاں پہ تقریباً نیشنل گارڈ کو جانا پڑا وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. تو یہ جمہوریت میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, جو بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں جس طرح وہ ڈیلیور کر رہی, میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا. دوسرا آپ نے کہا جی یہاں پہ, میں آپ کے سوال کے جواب دوں گا کہ جی یہاں کرپٹ مافیا ہے. بالکل ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہر دور میں ایک کرپٹ مافیا ہے. آج سے چند سال پہلے ایک شخص وہ بھی آیا جس نے کہا جی میں سب کو کرپٹ مافیا سے نجات دلاؤں گا اور میں سیویئر ہوں. جتنی بربادی اس شخص نے اپنے 3.5 پونے 4 سالہ دور میں کی ہے, اور صرف یہ نہیں کی, اس نے ہمارے نوجوان نسل کو جتنا تباہ کیا ہے. باقی تو کرپشن کرتے ہیں نا, باقی تو آپ کرپشن یا آپ نیپوٹزم جو بات کر لیں. آج ہمارا نوجوان آپ دیکھ لیں, گالی گلوچ, بدتمیزی, اخلاقیات جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. کیا آپ اس کو کہیں گے تبدیلی آئی ہے؟ بدتمیزی کی تبدیلی آئی ہے, غیر اخلاقی حرکتوں کی تبدیلی آئی ہے, اور کرپشن کی حدیں, جو کہتے تھے ہم کرپشن کو ختم کریں گے, ہم ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے, انہوں نے اگلی پچھلی کرپشن کی جو ریکارڈ تھے وہ توڑ دیے. تو یہاں پہ ایسے ہی نظام چلے گا ڈاکٹر صاحب, ہم فرشتے لے کے نہیں آئیں گے, انہی لوگوں کو چلنے دیں گے. اور آپ کے سوال کے جواب میں مختصر میں آپ کو عرض کروں گا کہ فوج اپنا کام اپنی جگہ کر رہی ہے. جو سویلین ادارے ہیں, جو سویلین ہماری جو حکومتیں ہیں, جس حد تک ان کے پاس حکومتیں پاورز اور ان کے پاس اختیار ہیں, اس حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں, اور ان کو کرنے دیں. یہی نظام میرے مطابق پاکستان میں اس کو چل رہا ہے, اور آئندہ بھی چلے گا, ماضی میں بھی چل رہا ہے, اور اسی میں ہی ہم سب جو ہیں وہ اپنی جو ہے راستے وہ تلاش کرتے رہیں گے. اچھا سر, آج کے دور کو ہی لے لیتے ہیں سر. پاکستان میں کئی سالوں کی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں وہ چھوڑ کے چلی گئیں سر.
آپ کی سی پیک جو ہے وہ سر اب بہت برے حالات میں ہے. آپ 51 سال کا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے سر, کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بالکل نہیں ہو رہی ہے. اندرون ملک جو سرمایہ کار ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کا ایکسپورٹ جو ہے وہ رک چکا ہے. آپ کی پاکستان کی ترقی جو ہے وہ رک سکی ہے. قرضے 97,000 ارب سے زیادہ ہو چکے ہیں. ملک جو ہے وہ سسک کے چل رہا ہے سر. IMF کی رپورٹ کے تحت $26 بلین سالانہ جو ہے وہ آپ کی کرپشن ہو رہی ہے سر. پاکستان سے 30 لاکھ افراد جو ہے وہ نوجوان سمیت ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. پاکستان میں 187 صرف فیکٹریاں پنجاب میں بند ہو چکی ہیں. پاکستان کے اندر 100 سے زیادہ فیکٹریز بند ہو چکی ہے. پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھ لیں سر کہ اس وقت جوڈیشل کرائسس ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. آپ دیکھ لیں سر پاکستان کے اندر جو اس وقت معیشت کا حال ہے, کوئی انڈیکیٹر اوپر نہیں ہے. تو سوال اسی طرح چلے گا سر پاکستان. ڈاکٹر صاحب ایک انتہائی ادب کے ساتھ میں آپ کو عرض کروں, پاکستان میں کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے. میں آپ کو اس لیے یہ گزارش کر رہا ہوں, نہیں ہے آج کوئی بھی نہیں ہے. مجھے 47-48 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. جی سر. میں آپ کو بالکل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل نہیں ہے. ہر 47 سال سے جب سے میری آنکھ کھلی ہے سیاست میں ایک ہی بھاشن سنتا رہا ہوں. اس وقت تو آپ کا یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں ہوتا تھا کہ ملک آج انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. 47-48 سال سے یہ میں سن رہا ہوں, اور ہماری زندگیوں کے بعد بھی یہ منترا چلتا رہے گا. کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے. آج آپ الیکٹرانک میڈیا آج آپ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو عرض کروں, آج آپ الیکٹرانک میڈیا بند کر دیں, آپ کو کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر نہیں. ہاں البتہ میڈیا میں شام کو 7 بجے سے لے کے رات کو 10-11 بجے تک یقیناً پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کو دکھائی دے گی بہت بڑی, اور ایسی دکھائی دے گی کہ جی پاکستان تو چلنا ہی نہیں ہے. آپ نے کہا فیکٹریاں بند ہو گئیں, آپ نے کہا جی مہنگائی ہو گئی. کس دور میں نہیں ہوئی, کس دور میں نہیں ہوئی مہنگائی, کس دور میں فیکٹری بند نہیں ہوئی. اور کیونکہ آپ نے کہا جی یہاں سے ملٹی نیشنل چلی گئی ہیں, کیونکہ میں ماضی میں اس شعبے کا ساتھ منسلک رہا ہوں, میں کامرس اور انڈسٹری کا وزیر بھی رہا ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جو فیکٹریاں جب باہر سے لوگ آتے ہیں نا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ پروفٹ کمائیں, نفع کمائیں, اور اس کو ہم ریپیٹریٹ کر کے باہر لے کے جائیں اپنے پروفٹس کو زر مبادلہ کی صورت میں. آج جو یہاں پہ جو جن ملٹی نیشنلز کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہاں پیسے بنا رہے تھے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر فیلڈ میں وہ لگے ہیں, ایگریکلچر میں لگے ہیں, فوڈ بزنس سب میں لگے ہوئے ہیں. ایشو یہ تھا کہ ان کی ریپیٹریشن کا ایشو تھا کہ وہ ڈالر یا پاؤنڈ اور ین میں وہ باہر نہیں لے جا سکتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپریشنز کو محدود کر دیا ہے. باقی آپ نے کہا جی یہاں پہ اور سرمایہ کاری اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک سر, SIFC کا SIFC سے جو ہے آپ کا اس کے سربراہ صاحب یہ کہتے ہیں جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے سر, اتنا بڑا ادارہ بنایا گیا اور مل کر بتایا, اس کا سربراہ یہ کہتا ہے کہ سر یہ جو ناکام انتظامی اور ناقص پالیسی اور بیڈ گورننس ہے, اس کی بنیاد پر ہم یہاں SIFC میں ایک انویسٹمنٹ نہیں لا سکے. سر آپ یہ دیکھیں شہباز شریف صاحب اپنی 50 کابینہ کے ساتھ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, اور میں نے 3 سال کا ان کا اس سے زیادہ نکالا تھا, اس میں کھربوں روپے خرچ ہوئے ہیں. سر مجھے یہ بتا دیں یہ کھربوں روپے تو گئے ہیں سر ان کے گھومنے میں, دنیا میں گھومے ہیں, MOUs سائن ہوئے ہیں. سر آپ یہ بتائیے 51 سال کا ریکارڈ میں نہیں کہہ رہا سر, یہ خود اسٹیٹ بینک کا جو ہے ویب سائٹ کہتا ہے سر, آپ منسٹری آف فائنانس کا ویب سائٹ کہتا ہے سر, سرکاری ویب سائٹ کہتے ہیں کہ آپ صرف $1.6 بلین کی انویسٹمنٹ لائے ہیں جو پاکستان کی تاریخ کا تباہ شدہ سرمایہ کاری ہے. تو سر یہ بتائیے سی پیک کہاں کھڑا ہے سر, تباہ کر دیا ان لوگوں نے. اس کا بڑا سیدھا سا ڈاکٹر صاحب جواب یہ ہے کہ آج پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ جتنی اہمیت
جتنی عزت اور جتنی قدر اور جتنی پاور، ڈپلومیٹک پاور آج حاصل ہے پاکستان کی تاریخ میں، ان کو شاید اتنی حاصل نہ رہی ہو، ماسوا اس دور کے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا 1972۔ یہ تو فوج کی وجہ سے ہے نا سر، یہ تو فوج کی وجہ سے ہے نا، ہر جگہ یہ تو فوج کی وجہ سے ہے، جو جنگ جیتا ہے اس نے۔ ڈاکٹر صاحب جس وجہ ڈاکٹر صاحب یہ تو فوج کی وجہ سے ہے نا سر۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اگر آپ جواب مکمل کر دیں گے تو فوج، جی بولیں سر، ٹائم بہت کم ہے، بولیں۔ دوسری دنیا، جی میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں پاکستان کی فوج ہے نا جی، ان کو پاکستان کا انٹرسٹ ہی سب سے زیادہ عزیز ہے نا دنیا میں۔ ہمارے جو فوجی ٹیکنالوجی ہے اس کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، ویلکم کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں اس تھوڑے عرصے میں جتنے بار ہیڈ آف اسٹیٹس اور ہیڈ آف گورنمنٹس پاکستان آئے ہیں پچھلے 1.5 سال میں، شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنے نہیں آئے ہوں گے جتنے آئے ہیں۔ تو اس سے اور پاکستان کو اور کیا چاہیے؟ پاکستان کا ایک رینیوڈ، ایک نیا امیج بنا ہے دنیا میں۔ سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ آگے چل رہی ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں یہ فگر کہاں سے ملتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ آگے چل رہی ہے۔ چائنا ہمارا ایک آل سیزن فرینڈ ہے، اور اس نے ہمیں بے پناہ طور پہ ہمیں آگے چل کے اسسٹنس دی ہے، ہمارے ساتھ کوآپریشن کی ہے، اور ان کے تمام منصوبے ہمارے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ وہ آگے چلے بھی ہیں، اور آگے اور بھی منصوبے جو ہیں ان کے، چاہے پاور میں ہوں، چاہے انفراسٹرکچر میں ہوں، چاہے کمیونیکیشن میں ہوں، یا آئی ٹی میں ہوں، دفاع تو ہے ہی ہے ان کے ساتھ، ان سب میں چائنا جو ہے ہمارے ساتھ سیسہ پلائی ہوئی دیواروں کی طرح مطلب کھڑا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو یہ گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب کہ اپنے پروگراموں میں ہماری عوام کے لیے مایوسی کی بجائے انہیں امید دلوائیں۔ امید ہمیں، آپ کو اور ہمیں سب کو مل کے امید دلوانی چاہیے۔ امید کا پاکستان میں 78 سال پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے، بڑا درخشاں ہے، اور ان کو عوام کو نہیں، عوام بڑی خوش ہے جی، عوام بڑی خوش ہے۔ آپ جائیں دکانوں میں، دکانوں میں ریل پھیل ہے، ہوٹلوں بازاروں میں ریسٹورنٹوں میں ریل پھیل ہے، ہر جگہ ریل۔ میں خود گاؤں سے میرا تعلق ہے، صحیح ہے، ہر چیز وہاں پہ اللہ کا شکر ہے بڑا، ہر چیز ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ غالباً آپ کی آج کل نشست شاید مجھے لگتا ہے کہ خاص ذہن کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، بٹ آپ میرے بھائی ہیں، آپ کے لیے سر دیکھیں سر، بات دراصل یہ سر بہت محبت آپ کی سر۔ آپ ان چند پولیٹیشین میں سر، میں ایک بات کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان چند پولیٹیشین میں ہیں سر جنہوں نے اپنا امیج جو ہے وہ میرٹ پہ بنایا ہے، جن کی اپنی کانسٹیٹوئنسی میرٹ پہ ہے، جن کا نام پاکستان میں میرٹ کی بنیاد پہ آتا ہے۔ میں بھی اور بہت سارے لوگ آپ کی بے پناہ عزت کرتے ہیں۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے سر، کسی اسٹیج پر مزید بات کریں گے کیونکہ وقت ہم تھا، ایک سیگمنٹ تھا، انشاءاللہ کسی اسٹیج میں بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ایک دوسرے سیگمنٹ میں دوسرے مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، اس کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ویلکم بیک جی۔ آج ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صاحب، ماہر معاشیات۔ آج ہم ان سے ایک پرٹیکولر سبجیکٹ پہ بات کریں گے، اور یہ ہمارا 20 منٹ کا سیگمنٹ ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں گویا وہ اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں، یعنی اللہ اور رسول ان سے جنگ کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس میں آئین کے آرٹیکل 227 اور 2A کے مطابق کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتی۔ جب بن ہی نہیں سکتی تو چل نہیں سکتی۔ تو پھر یہ جو سود کا اتنا بڑا نظام ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ مختلف سوالات ہم چاہیں گے لوگوں تک اس کی اصل آگاہی جائے، اور وہ اس سلسلے میں جناب شاہد حسن صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، آپ کی آواز کلیئر ہے۔ اچھا سر، میں ذرا ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں آئین کا آرٹیکل 2A اور 227 کا میں نے ذکر کیا،
बाज़ाफ्ता कुरान और सुन्ना के ख़िलाफ़ कोई कानून बन नहीं सकता, तो अमल का तो सवाल नहीं है। इसी तरह आर्टिकल 30A के तहत रियासत पर लाजिम है कि सूद रबा को जल्द अज जल्द मईशत से ख़त्म किया जाए। और मेरी इत्तलात के मुताबिक अदालती फ़ैसले 1999 में वफाकी शरीयत अदालत ने सूद को हराम करार दिया। 2022 में दोबारा वाज़ेह हुक्म दिया गया। 2027 तक पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर सूद से पाक निज़ाम अपनाना होगा। हुकूमत, स्टेट बैंक और मालियाती इदारे पाबंद है। क्या कहते हैं सर, इस जो सूद का निज़ाम है, इस पे हुकूमत का अमल दखल क्या, आइन क्या कहता है और बाकी क्या हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मैं आपको बता दूं कि सूद इस्लाम में मुकम्मल तौर पर हराम है, इसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। कुरान पाक में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया रिबा। लेकिन मैं दो आयतों की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा जो हर चीज़ को वाज़ेह कर देंगी, कोई गलत फहमी नहीं रहेगी। 278 और 279 अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, जो कुछ रिबा यानी सूद बकाया रह गया है उसको छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। फिर फरमाया, और अगर तुम तौबा कर लो तो असल रकम लेने के हकदार हो। सारी चीज़ इसके गिर्द घूमनी चाहिए। यानी अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जो सूदी मुआहदे आप कर चुके हैं वो सूद भी नहीं ले सकते, नंबर 1। नंबर 2 कि जो भी असल रकम आपने कर्जे पर दी है, मिसाल के तौर पर, उससे 1 पैसा भी अगर आप लेंगे तो वो रिबा होगा, सूद होगा, हराम होगा, जिसके आपने भी आगे कुरान शरीफ की आयतें बता दी, उसका तर्जुमा। अगर ये दो चीज़ों सामने रखें, और जो आखिरी हज्जतुल विदा था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहा, 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान उस वक्त मौजूद थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम सूदी कारोबार बातिल, मैं अपने चचा हजरत अब्बास का सूद माफ़ करता हूँ। तो सब उलमा इस पर मुत्तफिक हैं कि उस तारीख के बाद कोई मुसलमान सूदी कारोबार में मुलव्विस नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वाज़ेह, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन 1991 में जब शरी अदालत का फैसला आया तो उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह की कि ये तो कुरान का हुक्म तो है, बिल्कुल उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें अमले की तरबियत करनी है, अकाउंट्स पे मुल्क की मईशत को तब्दील करना है, अगर बैंकारी का निज़ाम लाना है, कानूनों को तब्दील करना है, तो उसके लिए कुछ तैयारी की ज़रूरत है। हम 30 जून 1992 तक मोहलत देते हैं, जो बात समझ में आती थी। लेकिन उन्होंने ये कहा 1992 के बाद मज़ीद मोहलत की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये नज़रिया ज़रूरत के तहत इस्तरारी कैफियत में कर रहे हैं। बात सही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की शरीयत अपीलेट बेंच ने, जो 5 रुकनी थी, जिसकी मामलत मैंने भी की थी, उसमें उन्होंने वाज़ेह हुक्म दिया कि नज़रिया ज़रूरत के तहत हम इसको 30 जून 2001 तक देते हैं, इसके बाद कोई जो है वो जो है तौसीह नहीं हो सकती। बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, क्योंकि कुरानी अहकाम है। और ये कहा कि अब कोई गुंजाइश नहीं है। तो जब ये वाज़ेह हुक्म आ गया, इस्तरारी कैफियत में आ गया, तो फिर कुरानी अहकामात के खिलाफ, तो जब ये चीज़ वाज़ेह हो गई तो फिर सवाल ये पैदा होता है, जो बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है, कि जो 26वीं तरमीम 38F जिसका आपने खुद हवाला किया, 38F कुरान की आयत है, सॉरी माफ़ होना चाहता हूँ, 38F आइन है कि रिबा सूद को जितनी जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। तो अगर शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला 1992 से आज तक नहीं दे पा रहे, तो सवाल ये पैदा होता है कि मेरा कहना ये था, जो मैंने बार बार कहा है, क्या कि जनाब कुरान का जब हुक्म आ जाए तो दुनिया के तमाम मुफ्तियान भी इकट्ठे हो जाएं तो उसके खिलाफ फैसला नहीं ले सकते। और सूरह अल-माइदा में बिल्कुल हुक्म है कि जो कुरान के खिलाफ फैसले करें, आयत नंबर 44। तो मेरा कहना ये सूरह अल-माइदा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये कुरान का हुक्म वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट की शरीयत बेंच ने पहले कह दिया कि 2002 के बाद गुंजाइश नहीं है कि वो 2024 में 38F में ये तरमीम करके कहें कि 2027 तक की हमने तोसी कर दी, जाके पार्लियामेंट भी समझती है, हुकूमत भी समझती है, स्टेट बैंक भी समझती है कि 2027 तक ये काम होने वाला नहीं है, जो तैयारियों की ज़रूरत थी वो नहीं हो रही है, तो वो भी नहीं होगी। तो फिर मेरा नुक्ता ये है कि कानून के खिलाफ, कुरान के खिलाफ पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मुफ्तियान कराम हो, दीनी माजी भी जमातें हों, या उलमा हो, या ताजिर बरादरी हो,
یا ہمارا میڈیا ہو، وہ کیسے اس جماعت کی حمایت کر سکتے ہیں؟ اس کی جو پارلیمنٹ نے پاس کر دیا یہ غیر قانونی، بالکل واضح. تو ایک تو میرا نقطہ یہ ہے. مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ٹھیک ہے سر، صغیر کو صحیح ہے جناب فرمائیے. جی فرمائیے جناب. جی میں بولیں نقطہ ایک اور بولیں بتا سر رہا تھا. بولیں، بر صغیر کیا بات؟ جی وہ یہ تھا کہ بر صغیر میں اگر آپ دیکھیں آزادی سے پہلے بڑے بڑے علماء حضرات جید مفتہ آج تک اس سود کی خرابیاں گنا رہے ہیں، 2 درجن سے زیادہ. میں واحد آدمی جس نے کھل کے کہا کہ یہ خرابیاں سود کی نہیں ہیں، یہ استعماری جو ہمارا سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کی خرابیاں ہیں جس میں سود شامل ہے. یعنی خالی سود ختم کرنا نہیں، اس سرمایہ دارانہ نظام کی ضد ہے ہمارا اسلامی نظام معیشت. لیکن علماء حضرات نے آج تک یہ کہا کہ یہ سود کی یہ خرابیاں ہیں، اور اس کی آڑ میں 1984 میں بلا سودی نظام قائم کر دیا گیا. میرا کہنا یہ تھا کہ بلا سودی نظام اگر آپ قائم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ سود سے گناہ سے تو آپ بچ گئے، لیکن بلا سودی نظام میں جس میں کوئی شبہ نہیں آپ جو ہے غیر اخلاقی غیر قانونی کام کر سکتے ہیں، سٹے بازی کے لیے قرضے دے سکتے ہیں، ملاوٹ کے لیے قرضے دے سکتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کے لیے دے سکتے ہیں، اور پاکستان سے باہر کے لیے بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ صرف آپ سود سے بچ رہے ہیں. اسلام نے کہا نہیں، سود سے بچنے کے ساتھ جو اسٹیٹ بینک مانتا ہے کہ اسلامی نظام معیشت یعنی عدل، انصاف، عوامی مفاد، ان تمام چیزوں کو جو اسٹیٹ بینک کی تعریف ہے اس کے تحت کوئی پاکستان کا عالم دین یہ نہیں کہہ سکتا کہ موجودہ اسلامی بینکوں کو اسلامی بینک کہا جا سکتا ہے. نہیں کہا جا سکتا. قرآن کے مطابق، اسٹیٹ بینک کی تاریخ کے مطابق سب فریب ہے، سب دھوکہ ہے. پھر ڈاکٹر مولانا سلیم اللہ خان جو شیخ الحدیث، انہوں نے 31 علماء کے ساتھ مل کے ایک فتویٰ جاری کیا، مجھ سے بھی معاونت کی، بعد میں اس میں میرا بھی ذکر ہے ان کی کتاب میں. تو ہم نے جو بلا سودی بینک قائم کیا 1984 میں، اس کا نام اسلامی بینک رکھا. 2002 میں کہا نہیں جی یہ تو سودی ہے. اب یہ 2002 میں جو اسلامی بینکاری کا نظام ہے جس کو آپ اسلامی بینکاری نہیں کہہ سکتے، اگر یہ آگے چل کے جس طرح سے 1984 کے نظام کو لپیٹا گیا، جب اس کو لپیٹا جائے گا تو اسلام کا نقصان ہوگا. میری تو روح کام جاتی ہے کہ واضح قرآن کے احکامات ہیں، حدیث کے احکامات ہیں، علماء حضرات مانتے ہیں کہ یہ اسلامی بینک نہیں ہے، یہ تو سودی بینک بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں سود شامل ہے. تو مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب یہ سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا اچھا سر مجھے یہ بتائیں. جی جناب فرمائیے. جی میں یہ پوچھ رہا تھا سر کہ واضح طور پر شریعت کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے اسے جنگ سے، یعنی اپنی اللہ کی جنگ ہوگی ان لوگوں سے جو سود کا کاروبار کریں گے. پھر اس پاکستان کا آئین بنتا ہے 2A اور 227 بھی ہے کہ قرآن و سنہ کے خلاف کوئی بھی کام نہیں ہوگا. اب جو آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان، جی بولیں سر. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے، مگر میرا نقطہ یہ ہے کہ سود جو ہے یا ربا جو ہے وہ کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. تو کم سے کم اس میں تو خوف کھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کیا کہا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دینی مذہبی جماعتیں اس کی مکمل حمایت کر رہی ہیں، پاکستان کے بہت سے جید علماء اس کی حمایت کر رہے ہیں، پاکستان کے فیڈریشن آف چیمبر آف پاکستان کامرس انڈسٹریز کی حمایت کر رہا ہے، پاکستان کے علماء کے علاوہ مفتیان کرام کے علاوہ دانشور بھی حمایت کر رہے ہیں. کیا وہ یہ بھول گئے کہ یہ جو پارلیمنٹ کی قرارداد ہے یہ دنیا بھر کے تمام مفتی بھی نہیں پاس کر سکتے؟ تو میں ان کو صرف یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، لیکن وہ آیت ضرور پڑھ لیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 44 کہ قرآن کے احکامات کے خلاف جو فیصلے کریں وہ قرآن کی آیت ہے. میں تو اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. تو سوال یہ بہت ہے، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اب بھی وقت ہے، بہت بڑی بات ہے. جی جناب. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک بہت اہم نقطہ بتایا ہے جو کہ عام پاکستانی بہت بڑی تعداد میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اسلامی بینک ہے اور وہ دعویٰ بھی کرتا ہے، اور اس میں کئی ایسے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو ایڈوائزر ہیں اس بینکوں میں، اسلامی بینک میں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسلامی بینک جو ہے وہ اس میں سود نہیں ہے. اب یہاں پر بات آتی ہے کہ جناب مرابہ، مشارکہ، مزاربہ، ازیارہ جیسے معاہدے استعمال ہوتے ہیں، اور اسلامی بینک کوئی بھی جو ہے وہ سود سے باہر نہیں ہے. تو یہ جو مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مفتی کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں اور اس اسلامی بینک کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کا کیا حال ہے سر؟
ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بڑا اہم نقطہ اٹھا دے دوں. یہ میں پہلا آدمی ہوں جس نے یہ شروع کیا تھا کہ یہ جو نظام شروع کیا گیا ہے متوازی اسلامی بینکاری کا، یہ میں پہلا آدمی تھا. اور ایک بینک کی شریعہ کمیٹی میں جس کا میں ممبر تھا، میں نے یہ نوٹ سبمٹ کیا. آج جو جید ترین علماء اس کی عالم حمایت کر رہے ہیں، انہوں نے اس پر دستخط کر کے یہ قرارداد منظور کی تھی کہ یہ نظام ہے. اور یہ بینکس جو ہیں اسلامی بینک بھی غیر انصاف نہیں کریں گے کھاتے داروں کے ساتھ. اور آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اسلام اور غیر انصافی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. مگر ایک اچھی بات تو یہ ہوئی کہ جب کئی 100 ارب روپے عوام کے یہ کھا چکے، تو جو سب سے مشہور پاکستان کے مفتی ہیں، جو کہ شریعہ اس کے میزان بینک کے بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، شریعہ بورڈ کے، انہوں نے ایک بیان جاری کیا. وہ تھا جولائی 2024 میں. اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اسلامی بینک کھاتے داروں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے اور سودی بینکوں سے بھی کم منافع دے رہے ہیں. یہ 22 سال کے بعد انہوں نے تسلیم کیا. اس کی ویڈیو کلپنگ موجود ہے، لیکن میں تو 23 سال سے یہ کہہ رہا تھا. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ غیر انصافی ہے، ناانصافی کر رہے ہیں، سودی بینک سے بھی زیادہ کم منافع دے رہے ہیں، یعنی استحصال کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی. آج بھی سودی بینک دے رہے ہیں منافع 9.5% اور یہ بینک دے رہے ہیں تقریباً 7.25% تک. تو اس کے بعد بھی تبدیلی نہیں آئی. مگر جو چیز کی میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ ناانصافی کریں اور ظلم کریں. اسٹیٹ بینک کی ڈیفینیشن کے مطابق میں اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام میں کیا ہے کہ آپ شرعی مقاصد کیا ہیں کہ آپ جو بھی کام کریں انصاف سے کریں، عدل سے کریں، سماجی انصاف کریں. اور اسلامی بینک جو کاروبار کریں تو معیشت کو ترقی ملنی چاہیے کہ لوگوں کا پیسہ لے کے چند لوگوں کو قرضے دیتے ہیں، وہ بھی کماتے ہیں، ڈپازیٹر کو تباہ کر دیتے ہیں. آج کیا ہوا کہ 100 ڈپازیٹر اگر اسلامی بینکوں کے ہیں تو انہوں نے 3 کو قرضے دیے، وہ 3 بھی خوب کما رہے ہیں، لیکن 100 ڈپازیٹر کو آپ نے رگڑ دیا. تو یہ تو مفتی شفیع نے کہہ چکے ہیں. تو قرآن میں تو جو واضح ہے کہ ہمارا جو مقاصد شریعہ ہے. لیکن اگر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جس پہ میری روح کانپ گئی کہ یہ کر کیا رہے ہیں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک فتوے کی روشنی میں SECP نے ایک اجازت دی ہے کہ وہ 250 کمپنیاں جو سودی کاروبار میں ایک حد تک ملوث ہیں ان میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے. اب میں نے جو آپ کو پہلے گفتگو کی تھی کہ سود کے جب وہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خطبہ الوداع میں اور 278 279 میں آپ ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں لے سکتے. تو یہ کون ہوتے ہیں کہ 250 کمپنیوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سودی کاروبار میں ملوث ہے ایک خاص حد تک ان کو میں آپ سرمایہ کاری کریں وہ جائز ہے. پھر جو پاکستان کا سب سے بڑا اسلامی بینک ہے، میں اس کا ویب سائٹ دیکھ رہا ہوں، اس میں ایک جملہ سن لیجئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلامک بینکس لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں ان کمپنیز میں، ارے بھائی قرآن کے احکامات کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں ہو سکتا. تو ان بینکوں میں خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یعنی وہ منافع جائز نہیں ہے. وہ تو آپ سودی کاروبار ہے، اس کو وہی کھاتے داروں کو دے رہے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے. اب جو حرکت ہو رہی ہے کہ 2027 میں اسی کے اوپر وہ سرمایہ کاری کر کے آگے کام کریں گے. جناب ٹھیک ہے، میرے پاس کیونکہ بس یہ ایک آخری سوال ہے، میں چاہتا ہوں یہ بھی کلیئر ہو جائے کیونکہ ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی حکومت اور عدالت اور یہ مفتی اور یہ سارے حوالے سے بھی کہ اللہ کا کیا حکم ہے. اور دوسرا بہت اہم چیز کلیئر ہو گئی ناظرین کہ پاکستان میں کوئی اسلامی بینک ایسا نہیں ہے جو سود سے پاک کاروبار کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی وہاں بیٹھا ہوا مفتی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ سارے کے سارے سودی کاروبار کر رہے ہیں. اب آتے ہیں تیسرا اہم پوائنٹ سر. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے یہ سود سے پاک نہیں ہے، یہ بھی سود میں ملوث ہے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ نہیں، میرے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. میں نے تو آپ سے کہا کہ یہ 250 کمپنیاں ہیں جن کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ایک 37% تک سودی کاروبار میں ملوث ہیں تو اس میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے. لیکن سورہ البقرہ میں 278 279 جو میں نے آپ کو بتایا آخری خطبے میں جو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو یہ کہ سود کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر میں 100 روپے قرضہ دوں اور 101 روپے واپس لوں تو 1 روپے سود ہے. تو یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہنے والے کہ جی 37% تک جائز ہے؟ یہی کہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے ویب سائٹ پر اسلامی بینک. اب یہ کئی 100 ارب روپے کی سرمایہ کاری جو اسٹاک ایکسچینج میں ہو رہی ہے ان کمپنیز میں ہو رہی ہے جو سودی کاروبار میں ملوث ہیں.
تو اس سے جو منافع کمایا وہ بھی، اس منافع سے جو اپنے کھاتے داروں کو پیسہ ملا وہ بھی سود ہے. وہی بات مولانا سلیم اللہ خان نے کہی، وہی بات میں نے اپنی کتاب اسلامی بینکاری غیر سودی یا سودی میں بالکل کلیئر کہا ہے کہ کوئی نہیں ہے، یہ سودی کاروبار ہے، سود میں ملوث ہے، پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے. اور آئی ایم ایف کی موجودگی میں پاکستان اسلامی بینکاری کی طرف چل ہی نہیں سکتا. پاکستان میں گٹھ جوڑ ہے، ملکی اشرافیہ کا، بیرونی اشرافیہ کا، تاجر برادری بھی شامل ہے، میڈیا بھی شامل ہے، بڑے بڑے سرمایہ کار بھی شامل ہیں. مگر مجھے افسوس ہوتا ہے وہ علماء اور مفتیان حضرات اور وہ دینی اور مذہبی جماعتیں ہیں، وہ اس کی تائید کر رہی ہیں کہ جی 26ویں ترمیم بھی صحیح ہے. تو اسٹیٹ بینک ان کو اسلامی بینک کہہ کیوں رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں نے تو یہ کہا تھا اسلامی بینکاری دھوکہ ہے. پھر میں پڑھا تھا کہ جو پاکستان کی سینٹ ہے اس کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ اسلامی بینکاری کے نام پہ عوام سے دھوکہ کیا جا رہا ہے. لیکن میں نے تو ثبوت دیا ہے کہ یہ دھوکہ کیا جا رہا ہے. تو یہ سب مل کے یہ جو کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچانا ہے. تو خدا کے غضب سے ڈریں جو اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کی بات. ٹھیک ہے جناب جی اعلان جنگ کی بات کی ہے. یہیں بات ختم کرتا ہوں کہ ایک بات بالکل کلیئر کر دی ڈاکٹر شاہد حسن نے، اور یہ بات ہر مسلمان کے لیے آگاہی ہے. بہت سے لوگ نہیں سمجھتے اور وہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں پوری دنیا کے مفتی، پوری دنیا کی اسلامی حکومتیں، پوری دنیا کی اسلامی پارلیمنٹ، پوری دنیا کے علماء، مولوی، مفتی، مفکر جو بھی ہیں، وہ سب مل کر بھی قرآن کریم کا یہ فیصلہ بدل نہیں سکتے کہ سود کا کاروبار، سود کا نظام، سود کا لین دین جس جگہ پر بھی ہے وہ حرام ہے. اس بات پہ بات ختم کرتا ہوں کہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.